नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा क़वाइद तजवीद का लेसन जो है वो मखारिज चल रहा है और जिसमें हमने पढ़े हैं उसूल मखारिज। मखरज का माना हमने पढ़ा, मखरज किसी भी अल्फाज के निकलने की जगह, यानी निकलने की जगह को क्या कहते हैं? मखारिज, मखरज कहते हैं हुरूफ के निकलने की जगह को। और ये 29 हुरूफ तहज्जी जो हैं वो मुख्तलिफ मखारिज से निकलते हैं, जिसमें हमने पढ़े उसूल मखारिज। तो उसूल मखारिज हमारे 5 ही हैं: हलक, लिसान, शफतान, जोफ़े दहन और खैशुम। नंबर 1 हलक। इस तरह से मिसाल ले लीजिए, आपको समझना आसान हो जाएगा। जैसे एक मुल्क होता है, मुल्क के बीच में 5 शहर लगा लें। हर शहर के बीच में कुछ जगह हैं, कुछ मकाम हैं, वहाँ पे कुछ लोग रहते हैं। अब इस तरीके से आप करके अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको समझना ज़रा आसान हो जाएगा। मखारिज मुल्क है, उसके बीच में 5 शहर लगा लें: हलक, लिसान, शफतान, जोफ़े दहन, खैशूम। हमने पहला पढ़ा मखरज हलक। हलक से निकलते हैं 3 मखरज। इन 3 मखारिज से 6 हुरूफ निकलते हैं, इसलिए इन 6 हुरूफ को हुरूफ़े हल्क़ी कहते हैं। वो हमने पढ़े: अक्स हलक, सीने की जानिब वाला हलक का हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा। नंबर 2 पढ़ा वस्ते हलक, हलक का दरमियान वाला हिस्सा। अदना हलक, हलक का ऊपर वाला हिस्सा। अक्स हलक से हमजा हा, मोटी जरा सी आवाज निकलेगी सीने की जानिब से, हमजा हा। वस्ते हलक से आइन हा, आइन हा, बारीक सांस की जैसी आवाज होती है इस तरह। और तीसरा हमने पढ़ा अदना हलक, यानी हलक का ऊपर वाला हिस्सा, इससे गैन खा, गैन खा। अब आपने इन मखारिज को दुरुस्त तरीके से पढ़ने के लिए मैंने आपको बताया था कि पीछे हमजा लगा लें और इस हरफ को साकिन कर दें, क्योंकि बहुत सारी बहनों का अभी तक गैन की आवाज़ आती है। मिनल मगदूबी, मगदूब नहीं होता, मग मग, ठीक है। आप इसको गैन और खा को, खा की आवाज़ आपकी अख की आ रही होती है। मखलूक आप कह रहे होते हैं, मखलूक होता है लफ्ज़, इखलाक होता है, इखलाक नहीं होता। तो ये बेहतर तरीका है कि आप उस हरफ को साकिन करें और उससे पीछे हमजा लगा लें, तो आपको मखरज अदा करना दुरुस्त हो जाएगा। उसके बाद हमने पढ़ा लिसान। लिसान से 10 मखारिज अदा होते हैं और 18 हुरूफ अदा होते हैं, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा अक्से लिसान, ठीक है। अक्से लिसान, अक्से लिसान क्या होता है? मखरज जो है वो जुबान की जड़ होती है, जिससे हमने पढ़ा कि 2 ही हुरूफ अदा होते हैं, कौफ और काफ। फिर हमने पढ़ा वस्ते लिसान, जुबान का दरमियानी हिस्सा, उससे भी 3 ही हुरूफ अदा होते हैं। जब जुबान का दरमियान जो है ऊपर तालु के साथ लगता है तो जीम, शीन, या अदा होता है। फिर हमने हाफ़े लिसान पढ़ा। हाफ़े लिसान से एक ही मखरज है और एक ही हर्फ अदा होता है, ठीक है। उसके बाद जो है जी, हमने किसी भी मखरज को मालूम करना है तो उस हरफ को साकिन कर दें, उस हरफ को साकिन कर दें। जैसे जीम, शीन, या का है, हमने किस तरीके से अदा करना है? अज, अश, अज, अश, आई। आपने पीछे हमजा लगा लें और आगे हरफ को साकिन कर दें। इसी तरह हाफतुल लिसान से एक ही हर्फ अदा होता है और वो है वाद, ठीक है। वो आपने अदा करने के लिए क्या करना है? औ, औ। अगर आपकी दाईं करवट लगती है हाफा की, वो करवट जो है हमारी हाफतुल लिसान जो है वो ऊपर वाली दाढ़ों के साथ लगे तो हमारा ये वाद अदा होता है। दाईं तरफ से लगे या बाईं तरफ से लगे, दोनों तरफ से, ठीक है। फिर हमने तरफुल लिसान के बारे में पढ़ा
کہ تیسرا مخرج، پھر اس کا چوتھا مخرج کیا ہے؟ مخرج جو اس سے تین مخارج ادا ہوتے ہیں طرف اللسان سے، یعنی زبان کے کناروں سے 3 ہی مخرج ہیں اس کے اور 3 ہی حروف ادا ہوتے ہیں، جس میں ہم نے پڑھا لام، نون اور را. ٹھیک ہے، زبان کی پشت جو ہے وہ ثنایا علیہ اور رباعی کے مسوروں سے لگے تو را ادا ہوتا ہے، اور جب ثنایا، رباعی اور انیاب کے مسوروں سے لگے تو نون ادا ہوتا ہے. اسی طرح سے اگر ادنا، خافہ، ثنایا، رباعی، انیاب اور ظواہر کے مسوروں کے ساتھ لگے تو لام ادا ہوتا ہے. ابھی آپ نے ادائیگی کے 3 جگہ ہیں. زبان ہی ہے جو زبان کی نوک ہے، آپ کی کنارے جو ہیں زبان کے کنارے سامنے والے جو دانت ہیں ان کے ساتھ ٹچ کر رہے ہیں تو لام، نون، را ادا ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا رأس اللسان، یعنی زبان کی نوک، جس سے ہم نے طا، دال اور تا پڑھا تھا، اور سا، دال اور ضا. دونوں میں ڈفرنس یہ تھا کہ تا، دال اور طا سامنے والے 2 دانتوں کی جڑ سے لگا تو ادا ہوئے، اور جب اسی کے کنارہ جہاں تک دانت ختم ہوتا ہے وہاں پہ لگا تو سا، دال اور ضا ادا ہوئے. بہت آسان طریقہ، انشاءاللہ تعالی جب ہم اس کو قرآن مجید کے اندر پریکٹس کریں گے تو پھر آپ کو اور بھی آسانی ہو جائے گی. پھر انشاءاللہ تعالی اب جو ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے اصل ثالث، تیسرا مخرج، تیسرا اصول جو ہے وہ ہے شفتان. شفتان کہتے ہیں، شفتن کہتے ہیں ہونٹ کو. ٹھیک ہے، شفتن کہتے ہیں ہونٹ کو، شفتان کہتے ہیں ہونٹوں کو. اب ہونٹوں سے بھی ہمارے کچھ حروف ادا ہوتے ہیں، اور وہ کون سے حروف ہیں ہمارے؟ فا، با، میم اور واو. 4 حروف ہمارے ایسے ہیں جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، مخرج نمبر 1 کیا ہے؟ دونوں ہونٹ. اس سے با، میم، واولین اور متحرک نکلتے ہیں، مگر فرق یہ ہے کہ با ہونٹوں کی تری سے، اسی لیے اسے بحری کہتے ہیں. میم ہونٹوں کی خشکی سے ادا ہوتا ہے، اسی لیے اسے بری کہتے ہیں. اور واو دونوں ہونٹوں کو گول یعنی ناتمام گول کرنے سے ادا ہوتی ہے. اور مخرج نمبر 2 ہمارا کیا ہے؟ نیچے والے ہونٹ کا شکم یعنی تری والا حصہ اور ثنایا علیہ کا کنارہ، اس سے ہمارے جو ہیں وہ نکلتے ہیں فا. ٹھیک ہے، ان چاروں کو مخرج کے اعتبار سے شفویہ کہتے ہیں. اب آپ ادا کر کے دیکھیں، جب الف لگائیں گے نا پیچھے آپ حمزہ لگائیں گے، پھر آپ کو ان کی ادائیگی کا طریقہ پتہ چل جائے گا کہ با کہاں سے ادا ہو رہا ہے. اب ہونٹوں کی جو تری والی جگہ ہوتی ہے، نم جگہ جو ہوتی ہے وہاں سے. اسی طرح جو باہر والا سائڈ ایریا ہمارا ہوتا ہے، باہر والا، وہاں سے میم، میم. اسی طرح دونوں ہونٹوں کو گول کریں گے ناتمام، یعنی پورا مکمل طور پہ بالکل بند نہیں کرنا ہے، گول کر کے نرمی کے ساتھ دونوں ہونٹوں کو راؤنڈ کریں گے تو واو، واو. آپ اس کے پیچھے حمزہ لگا کے اس کو ساکن کر کے چیک کریں، او، او. ٹھیک ہے، اس کو ان چاروں کو کیا کہتے ہیں؟ شفویہ، حروف شفویہ کہتے ہیں. پھر ہمارا اگلا اصول کیا ہے؟ چوتھا، جوف دہن. جوف دہن کسے کہتے ہیں؟ منہ کے اندر کا خالی حصہ جو ہوتا ہے، یعنی خلا جو ہوتا ہے. کوئی دانت کسی کے ساتھ ٹچ نہیں کرے گی زبان، کوئی حصہ زبان کا کسی دانتوں کے ساتھ ٹچ نہیں کر رہا، بس خلا میں ہمارے ادا ہونا جو ہے وہ جوف دہن کہلاتا ہے. اور اس سے کیا ادا ہوتے ہیں؟ حروف مدہ، واولز جسے کہا جاتا ہے، حروف مدہ، الف، واو، یا نکلتے ہیں. ان کو مخرج کے اعتبار سے جوفیہ، ہوائیہ، مدیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو جوفیہ، ہوائیہ یا مدیہ کہتے ہیں. یہ حروف مدہ ہوتے ہیں جو کہ جوف دہن سے، منہ کے خلا سے. آپ دیکھیں نا، آ، ای، او، زبان کہیں پر مسوڑوں کے ساتھ یا دانتوں کے ساتھ کہیں پر ٹچ نہیں کر رہی، بس سمپلی ہمارے منہ کا خلا میں سے ایک آواز آ رہی ہے، ایک ساؤنڈ آ رہا ہے. اور یہ اللہ رب العزت کا کتنا خاص اور کتنا بڑا انعام ہے کہ ایک چمڑے کی زبان ہے اور گلا ہے جس کو اسپیکر بنا دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور اس کے پیچھے سے ایک ساؤنڈ آ رہا ہے
اور وہ ہماری زبان سے باہر نکل رہا ہے، منہ سے باہر نکل رہا ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہے. کبھی ہم نے اس نعمت کی طرف غور نہیں کیا، بس اتنا ہی دیکھا کہ ہم بات کر سکتے ہیں. پیدائشی طور پر جو گونگا ہے وہ گونگا ہے، جو بات کر سکتا ہے بات کر سکتا ہے، لیکن یہ اتنی بڑی نعمت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. کبھی اس کی طرف ہم نے غور کیا کہ کیسے ادا ہوتا ہے؟ تو جو فداہن جو ہے وہ منہ کا خلا ہے جہاں سے یہ آواز نکلتی ہے، آ ای او. ہمارا 5واں اصول جو ہے مخارج کا وہ کیا ہے؟ خیشوم. خیشوم یعنی ناک کی جڑ کا اندرونی حصہ، ناک کی جڑ کا اندرونی حصہ. اس سے نون اور میم کا غنہ نکلتا ہے. مخارج کے اعتبار سے حروف کے القاب 10 ہیں: حلقیہ، لہاتیہ، شجریہ، حافیہ، طرفیہ، زلقیہ، نطعیہ، لثویہ، اسلیہ، شفویہ، جوفیہ، ہوائیہ، مدیہ. اسی کو جوفیہ کو ہی کہتے ہیں. اب ہم نے سارے اصول بھی پڑھ لیے ہیں الحمدللہ، اور ہم نے تمام ان کے مخارج بھی پڑھ لیے ہیں، اور ہم نے حروف بھی دیکھ لیے ہیں. حلقیہ کن کو کہتے ہیں؟ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا. لہاتیہ کسے کہتے ہیں؟ قوف اور کاف کو. شجریہ کسے کہتے ہیں؟ جیم، شین، یا. حافیہ کسے کہتے ہیں؟ واو کو. طرفیہ کسے کہتے ہیں؟ لام، نون، را کو. زلقیہ کسے کہتے ہیں؟ جب ہم جتنا بھی ہم اس ٹاپک کو اپنا قرآن مجید میں ہم اپلائی کریں گے تو اتنا ہی زیادہ آپ کو سمجھ آئے گی. ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ کو نہیں آ سکتا کہ آپ ایک دفعہ سنیں اور آپ کو یہ تمام مخارج یاد ہو جائیں. ویسے بیسک مقصد یہ ہے ہمارا، آپ کو زبان کے کنارے اور زبان کے حصے اور حلق کے حصے اور وہ حروف یاد ہو جائیں اور ان کی ادائیگی کا پتہ چل جائے، یہ بھی کافی ہے. ٹھیک ہے، تو طرفیہ یا زلقیہ ایک ہی ہے جہاں سے ہمارا لام، نون اور را ادا ہوتے ہیں. طرف کو کہتے ہیں نا، کنارے کو. نطعیہ کیا ہوتا ہے؟ جس سے ہمارے تا، دال اور طا ادا ہوتے ہیں. لثویہ سے ہمارے ثا، دال اور ضا. اسلیہ سے سین، صاد، زا. شفویہ سے با، میم، واو اور فا. جوفیہ سے ہوائیہ مدیہ سے ہمارے آ، ای، او. حروف مدہ جو ہیں، تو حروف کی صحیح ادائیگی کا طریقہ معلوم کرنے کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس سے پیچھے حمزہ مفتوح لگا کر اور اس کو ساکن کر دیں. اگر حرف کے مقررہ مخرج میں آواز ختم ہو تو حرف صحیح ادا ہو گیا، ورنہ آپ سمجھ جائیں کہ میں غلطی کر رہی ہوں. الحمدللہ یہاں تک آج کا ہمارا مخارج کا ٹاپک بالکل کمپلیٹ ہو گیا ہے. اب ہم مخارج کی پریکٹس اپنے قرآن مجید سے اور قواعد التجوید کی کتاب سے کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور کل ہم صفات کے بارے میں جانیں گے. جزاک اللہ خیر.